पहले अपने आप को अल्लाह के आगे झुका दो, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, फिर अल्लाह को मजबूती से थाम। अब अल्लाह ताला को मरी चीज नहीं है कि जिसे मजबूती से थाम ले, लेकिन इसके बगैर चारा नहीं है। अगर इससे ताल्लुक नहीं होगा, अल्लाह को मजबूती से नहीं थामोगे, फिर ये तकाजे पूरे नहीं कर पाओगे। यह है जिसकी शरह फिर कुरान मजीद ने आगे कर दी है कि वो अल्लाह से मजबूती से अल्लाह को थामने का मतलब क्या है? वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, आओ अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और देखो उसमें तफर्रक में हो। ये हब्लुल्लाह कौन सी है? ये है जिसे फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फरमान में वाज़ेह फरमाया है, ये अल्लाह की किताब है जो हब्लुल्लाह है, जो अल्लाह की मजबूत रस्सी है। उसे पकड़ लोगे, अल्लाह के साथ ताल्लुक पैदा हो जाएगा। अल्लाह के साथ ताल्लुक पैदा होगा तो वही सबसे बेहतर तुम्हारा पुष्टपना होगा और वही होगा जो सबसे बेहतरीन तुम्हारा मदद। यह हुआ हब्लुल्लाहिल मतीन व हुवज़ ज़िक्रुल हकीम, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने वसूख के साथ हमें जो है हदायत फरमाई है। मन काला बिही सदका, ये अल्लाह की वो रस्सी है, अगर उसके साथ जुड़ जाओगे, उस पर तुम उसे इख्तियार कर लोगे, जो भी उसकी बुनियाद पर बात करोगे, जो भी बात करेगा वो सच होगी, वो सिद्ध। अमला बिही उजरा, और जो भी उस पर अमल पैरा होगा उसका अजर महफूज है, उससे कोई डर नहीं होना चाहिए अल्लाह क्या उसकी उज्जत। वमन हकम बिही अदला, और जिसने उसके मुताबिक फैसले किए उसने अदल पर मबनी फैसले किए हैं। और यही असल में हक है कि अल्लाह ताला की जो भी मामलात इंसान के उसमें अदल किससे। वमन दा इलैहि, और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है जो कोई उसकी तरफ लोगों को दावत दे, हाँ अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो, अल्लाह के साथ जुड़ जाओ और अल्लाह ताला को पूरी मजबूती से साथ थाम लो। फ़क़द हुदिया इला सिरातिल मुस्तक़ीम, वो तो खुद अल्लाह की सीधी राह पर आ गया। किसी को हदायत मिले ना मिले, अल्लाह उसे लाज़मन हदायत देगा। यह है वो अल्लाह की मजबूत रस्सी जो हमारे पास मौजूद है। और आपको मालूम है वो कामिल सूरत में, अनहुदार की सूरत में, और अल्लाह ताला की वो नेमत के इत्माम की सूरत में हमारे पास मौजूद है। और उसी तरह मौजूद है जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है नाज़िल हुई थी। वो है, उसे थामोगे तो अल्लाह के साथ जुड़ जाओ। आपको मालूम है बिलफेल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा फरमाया, आप एक दफा मस्जिद में तशरीफ लाए, देखा तो सहाबा कुरान मजीद पढ़ा रहे, आपके चेहरे पर बड़ी बशारत जो है आई। आपने उनको आगाह करने के लिए कि जो तुम काम कर रहे हो यही काम करने का है, यही अल्लाह से जुड़ने का जरिया। आपने फरमाया अलस्तुम तशहदून, क्या तुम गवाही नहीं देते अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है, व इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम, और मैं अल्लाह का रसूल हूँ तुम्हारी तरफ, व इन्ना हाज़िल कुरान जा मिन इंदिल्लाह, और ये कुरान मजीद जो तुम पढ़ा रहे हो ये अल्लाह के पास से आया। उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल हम इस पर गवाह हैं कि अल्लाह का कलाम है और हम इस पर ईमान लाए हैं कि ये अल्लाह की तरफ से आया है। तो फरमाया बस तुम शुरू, तो फिर बशारत हासिल करो। ये वो रस्सी है जो आसमान से लेकर जमीन तक तनी हुई है, इसका एक हिस्सा अल्लाह के हाथ में है और एक तेरा तुम्हारे हाथ में। यह है वो अल्लाह से जोड़ने वाली। यही है जिसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान वो चीज छोड़कर जा रहा हूँ, अगर तुम्हें उससे मजबूती से थाम लोगे तो कभी गुमराह ना होगे। और वो क्या है? किताबुल्लाह, वो अल्लाह की किताब है। यह है वो रस्सी जो हमारे पास मौजूद है, जो अल्लाह ताला ने हमें अल्लाह से जुड़ने का जरिया दिया है, अल्लाह के साथ ताल्लुक पैदा करने का जरिया दिया है। इसको मजबूती से थामेंगे तो फिर ही अल्लाह से ताल्लुक पैदा होगा, वगरना अल्लाह से जोड़ने वाली और चीज कोई नहीं है। यह है जो अल्लाह ताला के साथ इंसान को जोड़ देती है। यह अल्लाह का कलाम है, इसकी कदर और इसकी मंजिल, इसका मुकाम ये हमारे बस में नहीं है कि हम उसका कोई अहाता कर सकें या उसका कोई एहसास कर सकें। ये तो वही जानता है कि जिसका ये कलाम है कि इसकी क्या अजमत है, उसका क्या मुकाम है, या फिर थोड़ा बहुत जो एहसास हुआ है उससे जिस पर नाजल किया गया, जिस तो अल्लाह ताला ने जो है जिस पर ये नाजल किया है, या वो है उसके कदर जानने वाले। हम तो उसका अहाता कर ही नहीं सकते, हम तो उसके कदर तक पहुँच ही नहीं सकते, हमारी तो अक्लें महदूद हैं। और वो अल्लाह का कलाम है, वो उसी तरह अजमत वाला है जिस तरह अल्लाह की ज़ात जो है वो अजमत वाली है। और उसका
کو احاطہ کرنا ممکن نہیں. اصل معاملہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہم پر کیا فرائض عائد ہوتے ہیں, اس کے حقوق کیا عائد ہوتے ہیں, وہ پورے کریں گے تو پھر حق ادا ہو جائے گا اور اللہ کے ساتھ وہ تعلق پیدا ہوگا. اس سے سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ اس پر ایمان لائیں, لیکن ایمان صرف زبان والا نہیں, تصدیقم بالقلب بن جائے. واقعی ہمارا دل اس کی گواہی دے کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا ہے, جسے قرآن مجید نے صحابہ کے بارے میں فرمایا ہے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا اور تمہارے دلوں کی زینت بنا دیا, وہ دلوں کی زینت بن جائے. باقی یہ علم الیقین ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے, وہ علم ہے جو یقینی علم ہے, اور یہ یقینی علم اگر ہمیں واقعی ہو جائے تو قرآن مجید کہتا ہے جسے یہ علم الیقین مل جائے لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ, تو اسے تو یہاں ہی جہنم نظر آ جاتا. اور یہ آپ کو معلوم ہے واقعہ بھی ہے. آپ کو معلوم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا, صبح کی نماز کے بعد بیٹھ جاتے تھے صحابہ بھی اور آپ بھی, اور پوچھا کرتے تھے صحابہ سے کیسے حال ہیں تمہارے, کیسے تمہاری زندگی گزر رہی ہے, تمہارا کیسے جو ہے گزران ہو رہا ہے. تو ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا کیف اصبحت, تم نے صبح کیسے کی؟ اس نے کہا اللہ کے رسول میں نے تو صبح کی ہے مومن حق, حقیقی مومن کی حیثیت سے میں نے صبح کی. آپ نے فرمایا ہر دعوے کے لیے کوئی دلیل ہوتی ہے, تمہارے پاس دلیل کیا کہ باقی تم نے مومن حق کے طور پر تم نے صبح کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے اس طرح جہنم نظر آ رہی تھی آنکھوں کے سامنے اور جنت نظر آ رہی. یہ ہے وہ علم اور یقین جو اللہ نے نازل کیا, اور اس میں کس طرح سے نقشہ کھینچا ہے جہنم کا بھی اور جنت کا بھی. اگر اس پر یقین ہوگا تو وہ تو منظر سامنے آ جائے گا, وہ جو آنکھوں کے سامنے آ جائے گا, اور انسان کو یقین ہوگا کہ یہ تو ہو کر رہنے والا ہے, تو اللہ کا فرمایا ہوا ہے. وہ یقین چاہیے, وہ یقین ہو تو فرمایا یہاں ہی جو ہے وہ تمہیں نظر آ جائے گی, وہ کہنا اس دن کے آنکھوں سے دیکھنی پڑے گی اور سامنے جو ہے رکھ لی جائے. وہ یقین مطلوب ہے جو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے. فرعون کے جادوگروں کا جب انہیں حقیقت سامنے آ گئی, ان کی آنکھیں کھل گئی, یہ جو کچھ بھی ہے یہ جادو نہیں ہے, یہ اللہ کے پیغمبر کی طرف سے ہے, تو کس طرح سے ایمان لائے؟ فَالْكَسَرَةُ سَاجِدِينَ قرآن میں بیان کرتے تھے کسی نے پکڑ کر انہیں گرا دیا اللہ کی جو ہے سامنے, اور فوراً ایمان لائے. ہم ایمان لاتے ہیں تو موسیٰ اور ہارون کے رب. یہ ہے وہ یقین اگر پیدا ہو تو انسان کی یہ کایا پلٹتی ہے. آپ کو فرمایا, آپ کو معلوم ہے فرعون نے کہا اوے میں تو تمہیں چھری دے دوں گا, تمہارے ہاتھ پاؤں کا, تو انہوں نے کہا جو جی چاہے کر دو. کیا کرو گے؟ یہی زندگی ہے نا اس دنیا کی کہ تم لے سکو گے اور تو کچھ نہیں کر سکتے. تو ہم تو یقین لے آئے ہیں, اللہ پر ایمان لے آئے ہیں, اور اصل زندگی آخرت کی ہے باقی رہنے والی, اور جو ہے کر لو, اور تم کر کہہ سکتے ہو. لیکن ہم تو اب جو ہے ایمان لے آئے کہ اللہ ہماری غلطیاں معاف فرما دے, اس کے رسول کے سامنے مقابلے میں اللہ سے ہمیں جو ہے درگزر فرمائے, اور اللہ ہی ہے باقی رہنے والا, اور وہ ہے جس کے ساتھ ہمارا تعلق پیدا ہو. یہ یقین چاہیے. یہ یقین ہے جو اصل کام آنے والا ہے, وہ ہمارے دلوں کی زینت بن جائے, کیونکہ یہی یقین ہے جو انسان کو امن پر لانے والا ہوتا ہے. جو بھی انسان کے دل میں ہے اس کی زندگی اسی کا نمونہ ہوتی, اس کی زندگی اسی کی شہادت ہوتی. اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کا عمل جو ہے وہ اس پر جو ہے شہادت دیتا ہے کہ واقعی کس چیز کا ماننے والا ہے, اس کی زندگی کا رخ کیا ہے, اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے. وہ اس کے عمل سے ظاہر ہو جاتا ہے جو کہ اس کے دل میں ہوتا ہے, کیونکہ اسی کے مطابق انسان کی جو ہے ادا عمل پیدا ہوتے ہیں, انسان کی زندگی کا رخ جو ہے معین ہوتا ہے. وہ علم چاہیے کہ اللہ تعالیٰ وہ علم اس پر ہمیں دے دے کہ باقی جو اس میں ہے وہی حق ہے, اور یہی حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل کیا ہے. کاش ہم اپنی نماز کی دعا کے ہی مستحق بن جائیں. کیوں بھائی ہر نماز میں ہم دعا کرتے ہیں نا, اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھا راہ دکھا دے. تو کاش یہ یقین آ جائے کہ یہ قرآن ہی تو سیدھا راہ, یہی تو صراط مستقیم ہے. اسی دعا ہی کے نتیجے میں اللہ نے فرمایا نا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ہم نے تمہیں دعا کر رہے ہو, ہمیں صراط مستقیم چاہیے, تو لو یہ ہے کتاب کہ جس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا کہ اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے یہی ہے, اور یہ ہر شخص کے لیے ہدایت ہے جس کے دل میں طلب پیدا ہو جائے مجھے ہدایت چاہیے. یہ ہم نے بندوبست کر دیا. کاش یہ یقین آ جائے کہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں
ہدایت کے لیے، ہماری زندگی کے لیے ہدایت کے لیے نازل ہے۔ یہ یقین آ جائے گا تو پھر اللہ کے ساتھ جڑنا ہو جائے۔ دوسرا کیا، یہ یقین آ جائے گا تو ہم اس کو پڑھنے کی طرف آئیں گے، اس کا حق تلاوت ادا کریں گے، اور یہ ہر شخص پر جس کو بھی اللہ کتاب دیتا ہے اس پر حق عائد ہوتا ہے تو اس کا حق تلاوت ادا کرے۔ تو قرآن نے خود فرمایا ہے کہ جو بھی میرے ماننے والے ہیں یتلونہ حق تلاوت، ہی اسے پڑھتے ہیں جیسے پہ پڑھنے کا حق ہے، جیسے اس کو فالو کرنے کا حق ہے، اس کے پیچھے چلنے کا حق ہے۔ اور کیوں آپ کو معلوم ہے یہ ہماری روح کی غذا ہے، اگر اسے معمور نہیں بنائیں گے، اس یقین کے ساتھ نہیں بنائیں گے تو روح پر غذا نہیں ملے گی، پھر وہ روح جو ہے مزمل ہو جائے گی اور یہ نفس اس پر حاوی ہو جائے گا، پھر معاملہ نہیں چلے گا۔ اسے قوت دیجئے، اسے جو ہے قوی کیجئے، اور اس میں جتنی طاقت آئے گی وہ اس جسم سے اپنی مرضی کا کام دے گا۔ یہ روح کی غذا ہے، اگر اسے معمول نہیں بنائیں گے رول کا تو آپ کی روح کو قوت نہیں ملے گی، پھر یہ معاملہ جو ہے نہیں چل پائے گا، پھر آپ زندگی کے جو معاملات ہیں انہیں فیس نہیں کر پائیں گے جب تک کہ آپ کے پاس یہ قوت نہ ہو، اور یہ قوت ملے گی اسے پڑھنے سے، اس کا حق ادا کرنے کے تلاوت کا روز کا معمول لازمی بنانا پڑے۔ غذا روز چاہیے، جسم کو بھی روز چاہیے، روح کو بھی روز غذا چاہیے، اگر وہ نہیں ملے گی تو وہ جو ہے وہ تو بیچاری مردہ ہو جائے گی، یا اس کے اندر جو ہے قوت نہیں رہے گی، پھر آپ کے معاملات جو ہیں بڑے مشکل ہو جائیں گے، زندگی گزارنی بڑی دوبر ہو جائے گی۔ اس لیے اسے روز کا معمول بنائیں، اور یہ پڑھنا ہو سمجھ کر۔ کیوں؟ اللہ نے تعالیٰ نے یہ ہدایت کے لیے نازل کیا، سمجھتا پڑھنے کے لیے نازل کیا، بغیر سوچے سمجھے پڑھنے کے لیے نازل تو نہیں کیا۔ قرآن مجید کتنی بار قرآن مجید میں جو ہے، کیا تم عقل پہ کام نہیں لیتے، غور و فکر نہیں کرتے، ہم نے تمہیں کتاب دی ہے اسے تم سمجھ کر نہیں پڑھتے؟ کیوں؟ یہ الذکر بنا کر نازل کیا ہے، یہ مجسم یاد دہانی ہے، ذکر ہے، اور یہ ذکر ہوتا رہے گا تو تم بچ پاؤ گے۔ اگر یہ ذکر نہیں ہے، اگر یاد دہانی نہیں ہوتی تو انسان اس دنیا میں گم ہو جاتا ہے، اس کے معاملات جو ہے اسی میں الجھ کر رہ جاتا ہے۔ نہیں، یہ روز کا معمول ہو سمجھ کر پڑھنے کا تو یہ آپ کو سیدھا رکھے گا، اور آپ کی سمجھ جو ہے اسے معین جو ہے کر دے گا۔ تو اس کو تذکرہ بنائیے، اس کو ذکر بنائیے، یہ تذکرہ بنا کر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اسے ذکر کے لیے بہت آسان کتاب بنائی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے قرآن مجید کو ذکر کے لیے بڑا آسان کر دیا ہے، تم میں سے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو جان لیجئے یہ بہت آسان کتاب ہے، اور میں تو دعوے سے کہا کرتا ہوں جو بھی اردو پڑھا ہوا ہے اس کے لیے آج ہمارے لیے آسان ترین کتاب جو ہے، جو ہماری زبان میں نہیں ہے، وہ قرآن میں، کیونکہ سب سے بڑا ادھر یہی ہے نا بھائی، اس کو سمجھ کرنا پڑھنے میں، کہ یہ جناب عربی میں ہے، ہماری زبان عربی نہیں ہے۔ تو ذرا فرمائیے انگریزی کس کی زبان ہے؟ وہ ہماری ہے، اس کو پڑھنے کے لیے کتنا ٹائم لگاتے ہیں، کتنے سال لگتے ہیں، پھر کہیں جا کر پڑھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ وہ تو ہم 14 سال لگاتے ہیں اور پھر کہیں پڑھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ یہ کتاب اتنی آسان ہے، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ صرف 15-20 منٹ روز نکالیے اور ڈائریکٹ ترجمہ اس کا جو ہے کسی سے لینا شروع کر دیجئے، لفظی ترجمہ، بغیر کسی گرامر کے اور بغیر کسی چیز کے لفظی ترجمہ لینا شروع کر دیجئے۔ اس کے 75% الفاظ وہ ہیں جو اردو میں ہم پہلے ہی استعمال کرتے ہیں، وہ صرف زیریں زبریں لگی ہوئی ہے، ایسے پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہے، وہی ہے۔ اس کو لینا شروع کر دیجئے، 1 سال یا 1.5 سال لگا لیجئے، آپ 5-7 سپارے پڑھ لیں گے اس طرح سے معنوں کے ساتھ، تو قرآن مجید پڑھتے ہوئے سمجھ آنا شروع ہو جائے، اور یہ تذکیر کا ذریعہ بن جائے گا۔ اتنی آسان ہمارے لیے یہ کتاب ہے کہ اس سے اور آسان کوئی دوسری زبان کی کتاب نہیں ہو سکتی جتنا قرآن مجید ہمارے لیے آسان۔ ہاں، اس پر تدبر کے لیے تو زندگیاں چاہیے، اس کے لیے تو وقت چاہیے، اس کے لیے صلاحیتیں چاہیے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تدبر، اس میں جو ہے اس کا تو حق ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر زمانے میں لوگوں نے کیا، اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے کچھ کیا، لیکن کوئی کبھی دعویٰ نہیں کر پایا کہ میں اس کی تہ تک پہنچ گیا۔ نہیں، اس کے عجائبات تو کبھی ختم ہونے والے ہیں ہی، وہ تو ہر دور میں جو ہے وہ روز روشن کی طرح جو ہے وہ چمکتا ہے، سورج کی طرح جو ہے ہر زمانے کے لیے روشنی لے کر آیا ہے۔ وہ قیامت تک کے لیے ہدایت بنا کر اللہ نے نازل کیا، اسی زمانے کے لیے تو نہیں۔ لیکن
اس کے تدبر کے لیے نہیں، اس کے تذکر کی جو ہے وہ تو ہر ایک کو ضرورت ہے، اس کا بندوبست نہیں کرو گے تو پھر حق ادا نہیں ہوگا، پھر معاملہ نہیں چلے گا، پھر دنیا کے اندر جو ہے اپنے راستے پر قائم رہنا ممکن نہیں ہوگا کہ جب تک کہ تمہاری تذکیر نہ ہوتی رہے، جب تک یاد دہانی نہ ہوتی رہے۔ اس لیے وہ آسان ترین کتاب ہے تذکر کے لیے، ذکر کے لیے، نصیحت کے لیے، اور اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم تو نکالنا پڑے گا۔ یہ تو اس کے بغیر تو چارہ نہیں، ہم اتنا بھی نہیں نکالیں تو یہ تو بہت نفع نقصان کا سودا ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ چوتھا حق اس کا کیا ہے؟ یہ پڑھنا پڑھانا کائے کے لیے ہے؟ یہ سمجھنا سمجھانا کائے کے لیے ہے؟ یہ ہے کہ اس پر عمل پیرا ہوا جائے، اسے زندگی کا نیا عمل بنایا جائے۔ اللہ نے اس لیے نازل کیا ہے، صرف پڑھنا پڑھانے کے لیے نازل تو نہیں کیا، صرف وہ ثواب کے لیے نازل تو نہیں کیا۔ میں کہا کرتا ہوں ہم نے تو اسے ثواب کے لیے رکھا ہوا۔ ہاں کسی سے پوچھ لیجئے، اور بچوں کو قرآن پڑھایا، کہتا ہے سب کو پڑھوا دیا۔ کیا پڑھایا بھائی؟ ناظرہ۔ ہاں یہی بندوبست کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ناظرہ پڑھا دیتے ہیں۔ ناظرہ پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ صرف ثواب۔ وہ اچھی طرح جان لیجئے اس قرآن میں کہیں ایک بار بھی نہیں لکھا ہوا کہ یہ ثواب کے لیے نازل ہو۔ میں دعویٰ کرتا ہوں اس کے تو ایک ہی صفحے پر لکھا ہوا ہے کہ لوگوں پر رہنمائی دینے آیا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ بتانے آیا ہے۔ اس امتحان میں جس میں ڈالا گیا ہے، اس میں سے تمہیں رہنمائی دینے آیا ہے کہ تم اس امتحان میں کیسے کامیاب ہو سکتے ہو، کون سا راستہ اختیار کرو گے تو تمہاری کامیابی، وہ تو یہ دینے آیا ہے۔ اور وہ میں نے جیسے عرض کیا، مانگتے اللہ تعالیٰ سے ہدایت ہے، پڑھتے ہیں اسے ثواب کے لیے۔ تو اب کا بیچارہ ثواب کے لیے بھی نہیں رہ گیا، صرف اس سالے ثواب کے لیے رہ گئے۔ نہیں، یہ ہدایت کے لیے نازل کیا گیا، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ ہدایت ایسی ہے جو ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے، پوری انسانیت کے لیے ہدایت بنا کر نازل کیا، کسی خاص گروہ کے لیے نہیں۔ اللہ نے نازل کیا جس نے انسانوں کو پیدا کیا، اسے پتا ہے کہ میں نے کیا استعدادات دی ہیں، کیا ان کو صلاحیتیں دی ہوئی ہیں، اس لیول پر اللہ نے بیان کیا کہ تاکہ ہر انسان اس سے ہدایت حاصل کر سکے۔ اتنی واضح ہدایت ہے، لیکن ٹائم تو لگانا پڑے گا، ہر چیز کو حاصل کرنے کے لیے کچھ تو وقت لگانا پڑے گا۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ آیا اسی لیے ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف فرمان، ما آمن منکم ما یؤمن منکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ تم میں سے کوئی مجھ پر ایمان نہیں ہو سکتا اور اس قرآن پر ایمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کی اتباع نہ کرے جو میں لے کر آیا ہوں۔ اور لے کر آئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب، وہ جس سے جڑنے سے، جس کو اس کے ساتھ جو ہے جڑنے سے اللہ کے ساتھ جڑنا ہے، وہ ہے جو لے کر آئے ہیں۔ اس کا تو فرمایا مآمن بالقرآن من استحل محارمہ، اس کا قرآن پر کوئی ایمان ہی نہیں ہے جو اس کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر رہا ہے، جو اس پر عمل پیرا ہی نہیں ہے، اس کے حرام کو نہیں چھوڑتا، اس کے حلال کو اختیار نہیں کرتا، تو اس نے مانا کیا اس کتاب؟ وہ تو اس کا لازمی ہے۔ آپ کو معلوم ہے پہلوں کو بھی کہہ دیا گیا تھا، یا اہل الکتاب لستم علی شیء، اہل کتاب تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، جہاں تک تم تورات اور انجیل کو قائم نہ کرو، وما انزل الیکم من ربکم، اور جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کیا، جب پر اس عمل پیرا نہیں ہوگے، اس کا نظام نہیں قائم کرو گے، اس کا دنیا کے اندر جو ہے لاگو نہیں کرو گے، اور وہ زندگی کے پورے معاملات پر اس کا غلبہ نہیں ہوگا، اس وقت تک تمہارا دعویٰ ٹھیک نہیں ہے کہ تم مانتے ہو تورات کو اور انجیل کو۔ اور وہی ذرا اپنے لیے بھی سامنے رکھ کر جو ہے لگا لیجیے کہ تمہارے پاس وہ قرآن موجود ہے، اگر اس پر عمل پیرا نہیں ہو، اس کا نظام قائم نہیں کرتے، اللہ کے فیصلے، اپنے فیصلے اللہ کی کتاب کے مطابق نہیں کرتے، تو تمہارا ہمارے ہاں کوئی مقام نہیں ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم نے تو اس لیے نازل کیا کہ اس کے پر عمل پیرا ہوا جائے۔ اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ کا فرمان جو سامنے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتا، وہی تو اصل کافر، وہی تو اصل فاسق ہے، وہی تو اصل ظالم ہے۔ اور ظالم مشرک کو کہتے ہیں، آپ کو معلوم ہے قرآن مجید جو ہے ظالم مشرک کو قرار دیتا ہے۔ تو یہ آیا اس لیے ہے کہ اس پر عمل پیرا۔ ہاں آج ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ساری زندگی میں اس پر عمل پیرا ہوں، یہاں اختیار ہے، وہاں تو لازم ہے اس پر عمل پیرا ہو جائیں، اور یہاں اختیار نہیں ہے، اس کے لیے کوشش کریں کہ اللہ کا دین آ جائے تو وہ شاید اس کا بدل بن جائے، مگر نہ اللہ کے ہاں کوئی عذر نہیں ہوگا پیش کرنے کے لیے کہ اللہ ہم نے کیوں اس پر عمل پیرا نہیں ہوئے۔ تو یہ اس لیے ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، اس کو اپنی زندگی کا لائحہ عمل بنایا جائے اور اس کے مطابق زندگی گزاری جائے۔